تو آپ کو لیے چلیں گے ترکمانستان اشخاباد وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Highest respect, sometimes even more than to one's own, indeed makes every guest feel at home. His Excellency Gurbanguly Berdi Muhammadov, national leader of the Turkmen people, and His Excellency Sardar Berdi Muhammadov, President of Turkmenistan, are brothers to me and enduring pillars of Pakistan-Turkmenistan friendship. I wish to take this opportunity to felicitate the leadership of Turkmenistan on the 30th anniversary of its permanent neutrality and on the success of its initiative for designation of 2025 as the International Year of Peace and Trust by the United Nations. Excellencies, this has been an extraordinary year for Pakistan. We began the year by assuming our place as non-permanent member of the United Nations Security Council, where we are striving to uphold global peace and security. While we persevere in this quest for peace, the scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. And in the meanwhile, we are very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. Excellencies, peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. It is in the same spirit that Pakistan supported the Gaza peace plan and its subsequent endorsement by the UN Security Council. The unanimous adoption of United Nations Security Council Resolution 2788 earlier this year was a strong endorsement of Pakistan's vision for the peaceful settlement of disputes. As part of the group of 8 Arab Islamic countries, we hope that the ongoing peace efforts in the Middle East will ultimately protect and save the lives of innocent Palestinians, ensuring a lasting and permanent ceasefire, allow the flow of critical humanitarian aid, and help in the reconstruction of Gaza. Pakistan has been and shall continue to support all efforts aimed at upholding the inalienable right to self-determination of the Palestinian people, as well as for the brave and resilient Kashmiri people. Excellencies, the pursuit of lasting peace is intrinsically linked to the path of sustainable development. In this regard, the 2030 Agenda for Sustainable Development presents a universal blueprint for a better and peaceful world. Socio-economic development and the welfare of our people are my government's foremost priority. We have made significant strides in several key areas, including by advancing financial inclusion, bringing women and the marginalized into the economic mainstream. In the face of global warming, Pakistan has demonstrated its strong commitment to undertake cleaner and greener solutions, transforming our landscape and setting a global example
in ecosystem restoration. However, like many developing nations, our quest for sustainable development is facing the headwinds of climate-induced disasters and inequities in international economic relations. We have suffered in 2023 devastating floods, faced human lives losses and economic losses. And then again, this year, we have faced catastrophic situation because of climate change devastations. Ladies and gentlemen, climate change, poverty, and inequality are not isolated challenges. These are transnational threats that demand international solutions built on foundation of shared responsibility and unity of purpose. Access to advanced technologies, especially digital technologies, must also be equitable and without any kind of discrimination. Ladies and gentlemen, as I conclude, I would like to express my deepest appreciation to His Excellency Gur Bengali Bardi Mohammadov and His Excellency Sardar Bardi Mohammadov for convening this very timely and important event and for dedicating their lives to the purpose of global peace and trust. I appeal to all of you, ladies and gentlemen, to let this forum serve as a genuine call to action and urgent action for a new paradigm of international relations where we move from zero-sum mindsets to purposeful cooperation. Let us invest in connectivity, not just as conduits for transportation of goods, but as bridges for people, ideas, and prosperity. Let us commit to resolve disputes peacefully through dialogue and diplomacy, and reaffirm our earnest commitment to the principles of the United Nations Charter. And let us together chart a common course towards a future defined by peace, mutual trust, and shared prosperity. Ladies and gentlemen, for far too long, the seeds of hatred and conflict have overshadowed our world. Today, let the dove of peace take flight once more, filling the air we breathe with its gentle grace and guiding humanity towards a brighter, more compassionate tomorrow. Thank you very much. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्क आबाद में मुनअक़िदा बैनुल-अक़वामी साल बरान एतमाद आलमी दिन बराए गैर जानिबदारी और तुर्कमानिस्तान की 23 साला मुस्तक़िल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनअक़िदा फ़ोरम से ख़िताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है, गज़ा में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। दहशतगर्दी का नया ख़तरा अफ़गान सरज़मीन से सर उठा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का इस मौके पर कहना था कि बहुत हुआ कि हमने नफ़रत के बीज बोए, अब हमें वादा करना होगा, अहद करना होगा कि अमन के साथ आगे बढ़ेंगे और अमन का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। अभी 2 रोज़ कबल IMF से तकरीबन $1.25 अरब की इमदादी क़िस्त की मंजूरी हुई, तो उसके पस मंज़र में कुछ शराइत भी हैं। पाकिस्तान ने कर्ज़ प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। शराइत के तहत बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने कर्ज़ प्रोग्राम के लिए IMF की 23 शराइत मान ली। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे नहीं कर सकेंगे। ओगरा को 40 रोज़ में टैरिफ के तयन की एडवाइस दी जाएगी। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मुराआत तजवीज़ नहीं करेगी।
کرے گی. پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے IMF کی کڑی شرائط مان لی ہیں. IMF شرائط میں توانائی، مالیاتی، سماجی، اسٹرکچرل، مانیٹری اور کرنسی سے متعلق شرائط ہیں، اور IMF کے مطابق حکومت نے یقین دلایا ہے کہ شوگر سیکٹر مکمل طور پر ریگولیشن سے آزاد کر دیا جائے گا. ترقیاتی اسکیمیں کم کی جائیں گی. کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ ہوگا. میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی، جبکہ کئی منتخب اشیاء پر سیلز ٹیکس لگے گا. کرنسی کی قدر لچکدار رکھی جائے گی. IMF نے گندم کی خریداری کے لیے وفاقی یا صوبائی امدادی قیمت مقرر کرنے اور درآمدات پر کسی قسم کی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی متعارف کرانے سے بھی روک دیا. اسٹیٹ بینک کوئی نئی قرض اسکیم متعارف نہیں کرائے گا. نئے اسپیشل اکنامک زونز بنانے یا ان کی موجودہ مراعات کی تجدید کی بھی اجازت نہیں ہوگی. IMF نے 2 روز قبل پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط منظور کی ہے. اور اب فیض حمید کی سزا کے تناظر میں آنے والے اہم بیان کا ذکر. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید جنرل باجوہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے. فیض حمید کا معاملہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ان کے خلاف مزید مقدمات بننے کی گنجائش موجود ہے. جنس کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعیناتی پلٹنے کا منصوبہ تھا، جس میں فیض حمید شامل تھے اور افرادی قوت بانی PTI نے فراہم کی تھی تاکہ بانی PTI دوبارہ اقتدار میں آ جائے اور فیض حمید اور جنرل باجوہ کی دکانداری دوبارہ شروع ہو جائے. سابق آرمی چیف جنرل باجوہ نے موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے سخت دباؤ ڈالا تھا، یہاں تک کہ ٹیک اوور کرنے تک کی دھمکی دی تھی، توسیع بھی مانگی تھی. یہ بیسیکلی جو 9 مئی کا جو اٹیمپٹ ہوا تھا وہ جو ایک چیز جو ہو چکی ہوئی تھی، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر جو تھے وہ ٹیک اوور کر چکے ہوئے تھے، گورنمنٹ بن چکی ہوئی تھی، اس ساری چیز کو ریورس کرنے کا ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ تھا. اس میں فیض صاحب شامل تھے اور جو مین پاور پرووائڈ جو ہے وہ PTI نے کی ہوئی تھی، یعنی عمران خان نے کی ہوئی تھی. کوئی بھی ذاتی طور پہ جو ہے نہیں جانتا تھا عاصم منیر صاحب کو، لیکن ایک میرٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. لیکن اس میں جو ہے جنرل باجوہ نے انتہائی ریزسٹ کیا ہے. اگر آپ پڑھیں تو اس میں ابھی اور بھی گنجائش ہے اور بھی کیسز کے ڈیولپ ہونے کی. میں TLP کا آپ کو مثال دیتا ہوں کہ TLP کی جو دھرنا ہوا جس میں فیض صاحب جو ہے سیگنیٹری بنے، that is enough to prove کہ TLP کس کی پروردہ تھی، کس کی پیدائش تھی، کس نے مڈ وائف کیا ہوا تھا اس کو، اور اس بینیفیشری کون تھے. میرا خیال ہے 9th May was the biggest attempt to salvage عمران خان's whatever was left of him at that time، کہ دوبارہ کوئی آ جائے اور یہ دکانداری جو ہے جنرل فیض کی اور جنرل باجوہ کی ان کی دوبارہ شروع ہو جائے. کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. کراچی کے علاقے کرنگی 100 کوارٹر بنگالی پاڑا میں ٹینکر کی ٹکر سے 12 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا. پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹینکر کو تحویل میں لے لیا ہے. حادثے میں بچے کی شناخت 12 سالہ فرحان کے نام سے ہوئی ہے. حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور نے فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم علاقہ مکینوں نے ٹینکر کو روک لیا. مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی. رواں سال کراچی میں اب تک 807 افراد مختلف حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے ہیوی ٹریفک کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 245 ہے. گلوبل میڈیکل کالج DI خان میں فائنل ایئر کے طلباء کا امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف احتجاج. مشتعل طلباء نے کالج کے چاروں گیٹس اور ایڈمن بلاک کو اندر سے تالے لگا دیے. مظاہرین کی سیکیورٹی اہلکاروں سے ہاتھا پائی، ڈین کی گاڑی کو بھی روکنے کی کوشش کی. انتظامیہ کے مطابق 50 طلباء کی کلاسز میں 75% سے کم حاضریاں رہیں. کالج میں تدریسی عمل بند. انتظامیہ نے آج ملازمین کو چھٹی دے دی. کراچی کی سیشن عدالت جنوبی نے شارع فیصل پر سندھ کلچر ڈے ریلی میں ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں 12 ملزمان کی ضمانت کی درخواست
منظور کر لی۔ ملزمان کی درخواست ضمانت کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں ہوئی۔ عدالت نے ملزمان کو 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کے خلاف شارع فیصل پر سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے اور ریاست کے خلاف نعرے لگانے کا الزام ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات پہلے ہی ختم کر دی تھیں۔ احمد آباد میں ڈاکٹر وردہ قاتل کیس کے 4 ملزمان مزید ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش۔ ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی 20 روزہ ریمانڈ کی استدعا۔ پولیس کے مطابق 4 دسمبر کو ڈاکٹر وردہ کو اغوا کیا گیا، 8 دسمبر کو ان کی لاش ملی تھی۔ موسم کا ذکر کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں شہری اقتدار میں موسم ابر آلود رہے گا۔ خلیق احمد سے تفصیل جانتے ہیں۔ جی، اسلام آباد کا جو موسم ہے وہ خشک اور سرد ہے، اور اسلام آباد میں گرد و غبار کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں، جبکہ مری اور گلیات اور کے پی میں اور اسلام آباد سمیت 14 اور 15 تاریخ کو موسم ابر آلود رہ سکتا ہے، اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اور مری اور گلیات میں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ اسلام آباد میں ہلکی بوندا باندی ہو سکتی ہے، جبکہ اونچے جو پہاڑ ہیں چاہے وہ گلگت بلتستان کے ہوں یا مری گلیات کے، وہاں ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کو جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 20 سینٹی گریڈ، اور جو کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 3 سینٹی گریڈ ریکارڈ رہنے کا امکان ہے، جبکہ پنجاب میں اسموگ رہے گی اور کے پی میں بھی اسموگ اور فوگ دونوں میں اضافہ ہوگا۔ جی بہت شکریہ خلیق آپ کا۔ لاہور کے موسم کا احوال جان لیتے ہیں حفصہ عثمان سے۔ حفصہ بتائیے گا اسموگ کی صورتحال کیسی ہے؟ جو بالکل لاہور شہر میں سردی کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت مطلع جو ہے وہ بالکل صاف ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے جو اس ٹھنڈک میں خاصی اچھی محسوس ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 22 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں جو ہے وہ نمی کا تناسب تقریباً 60% ہے، اور اس وقت جو ہوا ہے وہ تقریباً 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ صبح سویرے جو ہے وہ فوگ بھی لاہور شہر میں فوگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، موٹر ویز بھی جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی اس فوگ کی وجہ سے۔ اگر ہم اسموگ کی بات کریں تو اس وقت جو اسموگ AQI لیول ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 580 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو کہ خاصا آلودہ ہے، انسانی صحت کے لیے بھی جو ہے وہ انتہائی مضر بتایا جا رہا ہے، اور شہریوں کو بھی یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال رکھیں۔ اور محکمہ موسمیات سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ اسی طرح موسم سرد رہے گا اور خشک رہے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں فی الحال بارش کا امکان موجود نہیں ہے۔ جی عثمان آپ کا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں سال کی آخری انسداد پولیو مہم 15 دسمبر سے شروع کی جا رہی ہے۔ مہم کے دوران 65 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر ہے۔ شیبہ حیدر سے تفصیل جانتے ہیں۔ شیبہ۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں 5 روز انسداد پولیو مہم 15 دسمبر سے شروع کی جا رہی ہے۔ پولیو مہم کا افتتاح صوبائی وزیر صحت خلیق الرحمان نے کیا۔ پولیو مہم کے دوران صوبے بھر میں 65 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر شفیع اللہ صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹارگٹ تو یہ ہے کہ ہم ہر بچے ہر ڈور تک پہنچے اور ہر بچے تک پہنچے اور انوائرمنٹ کو کلین کرے وائرس سے۔ اس سال کی جو کیمپینز ہے اس کی امپرومنٹ اس طرح ہے کہ کیسز بنسبتاً پچھلے سال کے کم ہوئے، اور اگلے سال کے لیے انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو اور انشاءاللہ پاکستان کو، اوبیسلی باقی صوبوں کا مینڈیٹ ہے تو، لیکن انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہماری کوشش ہوگی کہ پولیو فری کر دیں۔ صوبے بھر میں 35,000 سے زیادہ پولیو کی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جبکہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے صوبے بھر میں 50,000 پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ رواں سال صوبے میں پولیو کے 19 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ جی برطانیہ کے درمیان ترقیاتی مذاکرات اور 2 طرفہ تجارت میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ واقعی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور برطانیہ کے وزیر برائے ترقیاتی امور بیرنس چپمن کی اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 8 سال بعد ترقیاتی مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ پاکستان میں برطانوی کمپنیوں کی تعداد 200 سے زائد ہونے کے باعث تجارتی حجم
5.5 ارب پاؤنڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ مذاکرات میں تجارت، سرمایہ کاری، ماحولیات اور سماجی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیرونس چپمن اور وزیر تعلیم خالد نقول صدیقی نے پاک UK ایجوکیشن گیٹ وے کے اگلے مرحلے کا بھی افتتاح کیا۔ ایجوکیشن گیٹ وے کے تحت اسٹارٹ اپ 1 متعارف آن لائن لرننگ پروگرامز اور تعلیمی مواقع میں توسیع ہوگی۔ پاکستان اور برطانیہ نے صحت، تعلیم، آبادی اور ماحولیاتی استحکام میں سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دوست ملک سری لنکا میں سیلاب متاثرین کے لیے NDMA کی تیسری امدادی کھیپ کولمبو پہنچ گئی ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی اقدامات جاری ہیں۔ NDMA کی یہ کھیپ مزید 12 ٹن امدادی سامان پر مشتمل ہے۔ تیسری امدادی کھیپ کولمبو ایئرپورٹ پر سری لنکن حکام نے وصول کی۔ امدادی سامان میں بڑی تعداد میں بابل میٹس، مچھردانیاں، گدے، بیڈ شیٹس، ٹینٹس اور ترپالیں شامل ہیں۔ تھرپاکر میں واقع کارونچھر پہاڑی سلسلے میں سرد ممالک سے ہجرت کر کے آنے والے مہمان پرندوں کی آمد جاری ہے۔ عبدالغنی وزیر سے صورتحال جانتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں نگر پارکر کے پہاڑی سلسلے اور رن آف کچھ کے درمیان بارشی پانی کے آبی ذخائر سانگا جھیل پر۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جھیل کے یہ جو خوبصورت مناظر ہیں، یہ مختلف سرد ممالک سے آبی مہمان پرندوں کی آنے کی وجہ سے انتہائی دلکش ہو گئے ہیں۔ یہاں مختلف اقسام کے جو پرندے نظر آ رہے ہیں وہ اس پانی میں تیرتے ہوئے، اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے اس جھیل کے اندر جو مناظر ہیں انتہائی دلکش ہو گئے ہیں اور سیاحوں کو دعوت نظارہ دینے لگے ہیں۔ نگر پارکر کے باسیوں کا کہنا ہے کہ سیاحت اس پر توجہ دے تو اس علاقے کے اندر سردیوں کے موسم میں بھی بڑے پیمانے پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ عبدالغنی وزیر آپ کا۔ جھل مکسی ڈیزرٹ چیلنج آف روڈ ریلی میں 55 ڈرائیورز ایکشن میں۔ آف روڈ ریلی میں اب تک 30 گاڑیاں کوالیفائنگ ٹریک پر کمل کر چکی۔ پریپیئرڈ کیٹیگری کے دبئی چیمپئن جعفر خان مکسی سب سے آگے۔ جعفر خان مکسی نے 1 منٹ 33.50 سیکنڈ میں فاصلہ طے کر لیا۔ صاحبزادہ سلطان 1 منٹ 34.88 سیکنڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ لیجنڈری ڈرائیور نادر مکسی 1 منٹ 36.63 سیکنڈ کے ساتھ تیسرے نمبر پر۔ 25 ڈرائیورز کوالیفائنگ راؤنڈ طے کرنے ابھی باقی ہے ان کا کوالیفائنگ راؤنڈ طے کرنا۔